الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद। भाई और محترم साथियों, फिर ऐसे ही दूसरा जो सुमन था उसमें जो तिलावत की गई उसमें आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत जाहिर हुई और फजीलत का सबब इल्म है। और इल्म जब कहा जाता है तो सबसे पहले इसमें शरई इल्म दाखिल होता है, कुरान और हदीस का इल्म, तो हमें उसका एहतिमाम करना चाहिए। ऐसे ही फिर उनसे जो गलती हो गई उन्होंने तौबा किया। इसमें यह है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कलिमात उन्हें दिए गए जो फिर अल्लाह ने इन्हें माफ किया। इसकी रोशनी में बहुत से लोग लंबी चौड़ी किस्से बयान करते हैं कि अर्श के पास लिखा हुआ था मोहम्मद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ा। ये कहने की बात है, इसमें सही मुस्तनद रिवायतें नहीं हैं, बल्कि कुरान मजीद की आयतों की तफसीर बेहतर तरीका तफसीर का है कि कुरान मजीद की दूसरी आयतों से की जाए। भाई ये भी एक कायदा बयान कर दूं, कुरान मजीद की आयतों की तफसीर सबसे उम्दा किस्म की तफसीर क्या है? यानी हम या आप अपना इश्तिहाद करें या एक आलिम भी इश्तिहाद करें, नहीं। नंबर एक, कुरान मजीद की आयतों की तफसीर कुरान मजीद की दूसरी आयतों से की जाए, ये सबसे उम्दा है। और दूसरे किस्म का फिर दूसरे नंबर पर है कि कुरान मजीद की आयतों की तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीथ मुबारका में किया। फिर नंबर तीन, सहाबा किराम जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और जानते थे कि कब नाजिल हुआ, क्यों नाजिल हुआ, उसकी वजह क्या है। फिर उसके बाद ताबिईन जिन्होंने सहाबा किराम से सीखा, फिर अरबी जबान के एतबार से। लेकिन हम आकर इस सदी में अपने हिसाब से अपने मिजाज से कुरान को तोड़े फोड़े और उसकी तरमीम करें, अपने हिसाब से अपने मिजाज के मुताबिक उसको सेट करें, फिर कहें ये तफसीर है, तो ये तो जबरदस्ती है और ये अलकौल अलल्लाह बिला इल्म है कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ हम ऐसे इल्म मंसूब कर रहे हैं जिस पर दलील नहीं है। और ये बहुत ही खतरनाक है। यह आएगा सूरत अनआम में कि ये शिर्क से भी बदतरीन जुर्म है, वह अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, जिसका इल्म नहीं है वो अल्लाह ताला की तरफ तुम मंसूब करो। तो बहरहाल ये कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर सूरत अल-अअराफ में, ये भी इंशाअल्लाह जब वो टाइम आएगा, आयत नंबर इसकी 23 है, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। तो ये कलिमात की वजाहत वो दूसरी सूरत में हो गई। बारकल्लाहु फीकुम। तफसीर पेश करने के मुतालिक तो इधर जिक्र कर रहा हूँ। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अल-बक़रा का वाक़या ज़िक्र किया और इसी वाक़ये की वजह से इस सूरत का नाम है सूरत अल-बक़रा। अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं कि इस सूरत को अल-बक़रा क्यों कहा गया है, तो इसलिए इसमें ये जो अजीब और एक अजीब वाक़या आया मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अल-बक़रा गाय वाला वाक़या, उसी की निस्बत उस किस्से की तरफ ये किस्से को इसकी अहमियत की वजह से पूरी सूरत का नाम अल-बक़रा रखा गया। तो ये वाक़या ये है मुख्तसरन कि बनु इसराइल में किसी शख्स ने एक को कत्ल कर दिया और किसी ने नहीं देखा कातिल को। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि बताएं कि किसने इसको कत्ल किया है। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो। अब ये इनके अंदर जो एक जो जिसको कहते हैं तनत्तो, यानी एक तकल्लुफ वाली जो बात, अल्लाह ने कहा एक गाय ज़बह करो, तो एक गाय यानी कोई भी गाय जिसको गाय कहते हैं, अलमुहिम गाय हो, बैल नहीं हो, घोड़ा नहीं हो, बकरा नहीं हो। अब वो कहने नहीं कौन सी गाय, गाय तो बहुत है, उसके हकीकत क्या है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। कलर के बाद भी कहा कि अभी भी वाज़ेह नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत से बकरियां बहुत से गाय हैं, इन्नल बक़रा तशाबह अलैना। फिर उसके बारे में और भी जब तफसील बताया तो फिर उन्होंने जब ढूंढा तो सिर्फ एक गाय मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने जब ज़बह किया उसका टुकड़ा उस मकतूल पर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मारा तो वो अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया और उसने कातिल का नाम ले लिया। फिर उसके बाद वो मर गया। अलमुहिम इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं कि हम जो फ़ायदा हमें इससे जो हासिल है वो ये है कि दीन में तकल्लुफ़ करने से बचना चाहिए। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सवाल करने से आप मना करते थे। नहा अन कसरतिस सुआल व इज़ाअतिल माल, बकसरत सवाल करने और ऐसे माल को खर्च करने से यानी इसराफ करने से मना किया। और कई वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे
منع کیا اور آپ سے جب سوال کرتے تھے تو آپ ناراض ہو جاتے تھے. مقصد وہ سوالات جس کے فائدہ نہ ہو، جس میں تکلف ہو. تو علی سبیل مثال آپ، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حج کے ایام میں آپ نے کہا کہ اے مؤمنو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ دہرایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو جائے اور پھر کبھی بھی تم استطاعت نہیں رکھ سکو. آج جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت سے ملکوں میں، انڈونیشیا میں 30-35 سال انتظار کرتے تاکہ ان کی باری آئے. بہرحال آپ نے کہا ضرور ما ترکتکم، کہ مجھے چھوڑ دو جب تک میں یعنی یہ تفصیل جب تک میں نہیں بتاؤں، چھوڑ دو ہمیں. اور اس سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں یہ کثرت سوالات کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کی جو مخالفت کرتے تھے. پھر آپ نے قاعدہ بتایا امت کو، یہ بھائیو عبرت کی بات ہے اس میں، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فدعوه، کہ جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ جتنی استطاعت ہو اس کو تم پورا کرو، اور جس سے میں روکوں تو اس سے مکمل طور پر دور ہو جاؤ. یہ ایک اہم فائدہ ہمیں سیکھ کر یہ مجلس سے اٹھنا چاہیے کہ جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، شریعت کے بہت سے احکام ہے، سب پر عمل کرنا یعنی مشکل ہے، لیکن حسب استطاعت آپ کریں جتنا میسر ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے منع کر دیا تو وہ حرام ہے، اس سے مکمل طور پر دور ہو جائیں اور اس چکر میں نہیں جائیں اور اس میں واقع نہیں ہو. حرام میں نہیں ہے کہ چھوڑ دو لیکن جب ضرورت پڑے تو کرو، نہیں، وہ تو الگ ایک مسئلہ ہے. الاصل جتنے حرام ہے اس سے مکمل طور پر ہمیں دور ہو جانے چاہیے. آخری آیت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا، ثم قست قلوبکم، کہ تمہارے دل پھر بہت ہی سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے. تو اللہ المستعان، اس سے واضح ہوا کہ بہت سے انسان کے ایسے دل ہوتے ہیں جو پتھر کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی سخت ہوتے ہیں، نہ اس میں بھلائی داخل ہوتی ہے نہ اس میں اللہ کا ذکر داخل ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے محروم رہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ایسا دل بہت ہی پریشان رہتا ہے اور ایسے ہی اس میں تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں. اور ایک اہم سبب ہے تاکہ یہ دل ہمارا پگھلے، نرم ہو، ہم اللہ کا ذکر کریں. بھائیو، الحسن البصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے الحسن، یا اے امام، یا اے شیخ، ہمارا احساس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سینہ ہے یہ سخت ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا ادبہ بذکر اللہ عز وجل، کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے پگھلاؤ. تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان مبارک کے مہینے میں ہیں، یہ بہترین چانس ہے کہ اپنے دل کو جو سخت ہو چکا ہے اس کو ہم ہلکا کریں، یا ایسے ہی اس کو ہم نرم کریں. اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے جس کے لیے نہ وضو کا ہونا ضروری ہے، نہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، نہ مصلی پر بیٹھنا ضروری ہے، نہ مسجد میں جانا. وہ ہے ذکر اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ کے دل میں سکون طاری ہو. خصوصاً مبارک مہینے میں، یہ اعمال صالحہ کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے، معظم ہو جاتا ہے اور کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو یہ بہترین چانس ہے. اور جسے توفیق اس مبارک مہینے میں نہیں ہوئی اور اس کا دل ابھی بھی سخت رہا تو اللہ المستعان، وہ تو پھر یہ ایک خصوصی علاج تلاشے اپنے اس دل کے لیے. اس لیے وہ حقیقت میں بیمار نہیں ہو چکا بلکہ مردہ ہو چکا ہے. اور ایسے دل پر صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم میں سے جتنے بھائی یہاں سن رہے ہماری بات، ان میں سے کوئی ایسا بھائی یا بہن نہ ہو جن کا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہو. اور اگر کسی کے دل میں کچھ سختی ہے اور ایسے ہی اس میں قسوت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل سے اس قسوت کو، اس شدت کو اور ایسے ہی اس میں جو تاریکیاں چھا گئی ہیں ختم کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے ہمیں وہ ذکر کرنے کی توفیق دے اور اس ذکر کے ذریعے اس کو ہلکا کرے اور اس کو نرم کرے. آمین یا رب العالمین وجزاکم اللہ خیراً. آج کے درس میں اس میں اللہ تعالیٰ وہی بنو اسرائیل، وہی اصحاب موسیٰ سے مراد ان کی جو دعا کا جنہوں نے دعویٰ کیا
اور جو معروف اور مشہور ہوئے یہود سے، انہوں نے صرف انبیاء کرام کو تکلیفیں نہیں دی بلکہ انہوں نے فرشتوں سے بھی دشمنی کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خصوصاً جبریل امین۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے تہمت باندھی کہ یہ جادوگر تھے اور انہوں نے جادو سیکھی، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہی آیت نمبر 102 میں، اور یہ آیت ہے معروف ہے آیت السحر، اور یہ رقیہ شرعیہ میں اس آیت کریمہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے جادو توڑنے کے لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام پر بھی انہوں نے یہ تہمت باندھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کی۔ ایسے ان کی صفتوں میں یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کے بہت زیادہ حریص ہیں، دنیا میں جینا چاہتے ہیں، چاہے ہزاروں برس تک، چاہے رسوائی میں کیوں وہ زندگی نہ ہو۔ اس میں ہمارے لیے، ہم سبھی کے لیے یہ فائدہ اور سبق ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، تو یہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دنیا کی طرف اس قدر مائل نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں، اس قدر اس سے شدید محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا حقیقی وطن وہ ہے جنت، جہاں سے آدم علیہ السلام اتارے گئے ہیں۔ دنیا کے لیے بھی بھلائی کا سوال کرنا چاہیے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن ایک مومن ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے لیے وہ تیاری برابر کرتا ہے، خصوصاً رمضان المبارک جیسے مہینے میں ایک یہ سنہری موقع اس کو غنیمت سمجھتا ہے، اور اس میں اور اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور رتبہ بلند اور اونچا ہو جائے، اور جنت میں اونچا مقام اور اونچی جگہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں توفیق دے، اور ہم سبھی کو جنت میں جنت الفردوس نصیب کرے۔ جو پہلی آیت پڑھی گئی 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں نسخ کا ذکر کیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، تو اسی حکمت میں اور ایسے ہی جس میں بندوں کی مصلحت ہے، بہت سے احکام کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ تو بہت سے احکام شروع اسلام میں جائز سے، بعد میں وہ حرام ہو گئے۔ شروع اسلام میں قبلہ مثلا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا کعبہ کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور یہ احکام یا ایسے ہی بہت سی تشریعات کو جو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آیت نمبر 109 میں اور پھر ایسے ہی آیت نمبر 120 میں یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے دل میں حسد اور بغض ہے مؤمنوں کے لیے، انہوں نے ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ان کی تو چاہت ہے کہ یہ بھی کاش یہ کفر کر بیٹھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آیت نمبر اس میں 109 میں پھر مزید وضاحت ہو گئی آیت نمبر 20 میں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور عیسائی کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے تابع ہو جائیں، یا پھر ان کے مطابق آپ اسلام پر عمل کریں، جو ان کے حساب، گویا اپنا اسلام جو اللہ نے دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کو چھوڑ دے، بمعنی دوسرے عبارت میں کہ انہی کے جب تک تابع نہ ہو جائیں وہ خوش نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 110 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بھائیو یہ برابر آتا رہتا ہے، شروع قرآن سے لے کر آخری مرتبہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، کوئی بھی جزو بلکہ کوئی بھی حزب خالی نہیں ہوگا جس میں نماز کا تذکرہ نہ ہو، اور ایسے ہی زکوٰۃ جو نماز کے ساتھ ساتھ آتا اکثر آیتوں میں۔ اس سے کیا فائدہ ملا؟ اس سے فائدہ ملا کہ صرف رمضان میں ہم نماز پڑھیں، اس سے فائدہ ملا پوری زندگی ہم نماز پڑھتے رہیں، اور یہ نماز یہ ایسی عبادت ہے جو معاف نہیں ہے سوائے دو حالت میں، ایک موت، اور نمبر 2 عقل اگر بندہ کھو بیٹھے، اس کے علاوہ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھے، سفر میں ہے تب بھی
نماز پڑھے. عورتوں کا جو ہے وہ استثنائی مسئلہ ہے، اس کا ادھر ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی بھلائی جو بھی نیکی تم کرو گے یہ کل تم خود پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ایسے وسائل آتے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں عبادات میں، نوافل میں، اور ایسے ہی دعوت اللہ میں، اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ عیش و آرام کر رہا ہے، وہ بھی ہماری طرح مثلا ہماری ہی عمر کا ہے، وہ بھی ہماری ہی طرح ہے یا ہمارا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ سب ضائع ہونے والا نہیں ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس اس کو آپ پائیں گے، کسی دوسرے کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اگر یہ نیکیاں یہ اللہ نے محفوظ کیا ہے تو اس کا بدلہ وہ رب العزت دے گا. تو ہمیں اعمال صالحہ میں سست نہیں ہونا چاہیے، اور نیکی میں کسی چیز کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ کے لیے، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں تو یہ سب محفوظ ہے، یہ ریکارڈ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے لیے کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہو، احسان نہیں جتلاؤ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، محنت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے دروس میں شامل ہو کر علم سیکھ رہے ہیں، اپنے اوپر سے یہ جہالت کو یا غلط فہمیات کو ختم کر رہے ہیں. لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن تب بھی رب العزت جو اپنے لیے کر رہے ہو یہ بھلائی، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ پاؤ گے. ایسے ہی آیت نمبر 114 میں آیا کہ وہ شخص سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے جو مسجدوں سے لوگوں کو روکے، اور ایسے ہی مسجدوں میں ذکر اور عبادت کرنے سے روکے، یا ایسے ہی اس سے بھی بڑا مجرم جو ایسے ہی مسجدوں کو گرا دے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوں گے، اور ایسے ہی آخرت میں تو دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے ہی.